बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस पर काफ़ी बहस हो चुकी। कुछ खबरें ऐसी हैं जिनसे तासुर आ रहा था कि चेयरमैन PTI से मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी बंद नहीं हुआ। ये तासुर कितना दुरुस्त है? देखिए, करामत मुगल साहब इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की एक करीबी समझे जाने वाली शख्सियत हैं, वो मेरे शो में मौजूद थी। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी जी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान भी हैं। ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें आप ड्यूरिंग द शो और फिर कुछ आफ्टर द शो डिस्कस करते हैं, तो क्योंकि वो मामला ऑन द रिकॉर्ड था, वो सारी गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी, तो जो उन्होंने ज़ाहिर है कि वो करीबी तसव्वुर होते हैं, तो उनकी कही हुई बात जो है वो फिर ज़ाहिर है कि उसको डिफरेंट पैराए में देखा जाता है। सही। जो उन्होंने गुफ्तगू की है दो तीन सवालात के हवाले से, एक तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनका मुस्तकबिल, उनके हवाले से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले दिनों में हुकूमत के और जो इदारा है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके जहन में क्या चल रहा है। सही। दूसरा एक अहम सवाल के बैलेट पेपर पे इंतखाबात की तरफ तो जाना है ना आपने जी। आपने अगर 6 महीने की एक्सटेंशन देनी है, फिर भी आपने इंतखाबात की तरफ जाना है, आपने असम्बली वक्त से पहले तहलील करनी है, फिर सोल्यूशन इंतखाबात 90 दिन में इंतखाबात में जाना है, अगर असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी करके एक्सपायर होना है तो भी आपने इंतखाबात की तरफ जाना है, 60 दिन में, 90 दिन में या 6 माह फॉर एग्ज़ाम्पल सही। आपने जाना तो है इंतखाबात की तरफ। तो जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर बल्ले का निशान होगा या नहीं, सही, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी कि नहीं, ये एक बड़ा ट्रिकी सवाल है। ये सवाल एड्रेस नहीं हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यानी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, लेकिन जाहिर है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको हम, और ये जो बात है ना मुज़ाकरात वाली, ये फैसल हकीम साहब के सवाल से शुरू हुई। बिल्कुल सही। जो सवाल फैसल हकीम साहब ने किया और उसका जो जवाब आया, उसके कुछ टुकड़े फिर जो है वो आपको पता है सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, और उसी की बुनियाद के ऊपर ये बहस आगे चली कि इमरान खान से मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात वाला मामला $1 मिलियन क्वेश्चन है, मुज़ाकरात होंगे या नहीं, क्योंकि 9 मई के बाद, ख़ुसूसन जो 15 मई को स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसका एलामिया आने के बाद तकरीबन हर दूसरी तीसरी वीडियो में हम इस मामले के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल कि ये वो सवाल है, ये वो नुक्ता है इन एलामियों का जिसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। सही। नहीं पता चला कि इस ख़ास पैराग्राफ का मतलब क्या है। जी। वो कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, लेकिन उसमें मामलात क्या हैं। देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवालात जिनके बारे में बहुत ज़्यादा दावा किया जा रहा था, मुस्लिम लीग नून के ख़ास तौर पर जो लोग हैं, जो उनके रहनुमा हैं, जो उनके मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एक्टिव लोग हैं, वो ये कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ईद से पहले होगी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ मलिया मेट कर देगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहस नहस कर देगी, चीज़ें सारी अपसाइड डाउन हो जाएंगी। लेकिन एक्सपेक्टेशन से हट कर थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सही। उसमें जो दावा राना सनाउल्लाह साहब ने किया था, ख्वाजा आसिफ ने किया था कि इमरान खान के मरकज़ी मनसूबा साज होने के हवाले से उनकी ऑडियो में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो लोग शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऑडियोज़ प्ले की जाएंगी या कुछ सबूत सामने, कोई सबूत उस तरीके के सामने रखे जाएंगे। लेकिन वो आप समझें कि जो स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसका एलामिया, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका एलामिया, जो 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया गया, उसमें जो गुफ्तगू, जो सेंस सामने आई थी वो, और जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है 7 जून को, उसका एलामिया, ये उसकी यूँ समझें कि एक तशरीह थी, मुफस्सल अंदाज में उसको बयान किया गया। लेकिन उसमें फिर ज़ाहिर है कि जो जज्बात का अंसर था DGI SPR का, वो शामिल करके थोड़ा सा सख्त लहजे में बात की गई। और पाकिस्तान की तारीख़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ISPR की तारीख़ में भी ऐसी है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से, MQM के हवाले से, JUIF के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से, जितनी सियासी जमातें हैं उनके रहनुमाओं की तरफ से कभी ना कभी किसी न किसी मौके पर की गई गुफ्तगू जो है उसको एड्रेस ज़रूर किया गया है SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए, कि सवाल किया किसी ने और सवाल के जवाब में आपको रद्द अमल जो है वो ऑन द रिकॉर्ड मिला DGI SPR का। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेसिफिकली उन इंसिडेंट्स जो कि एक सियासी जमात से मंसूब है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसको एड्रेस करने के लिए की गई हो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल आगाज़ में ये कहा गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद साने है 9 मई और 9 मई के वाक़यात के हवाले से इदारे का मौक़िफ़ ऑन द रिकॉर्ड सामने रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सामने रख देता हूँ, फिर कुछ सवालात जो एड्रेस नहीं हुए, और ज़ाहिर है कि उसमें यही मामला कि जब फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की बात होती है तो उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि क्या
مرکزی منصوبہ ساز جس کا نام ISPR کی طرف سے نہیں لیا گیا، لیکن حکومت ایکسپلین کرتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب ہیں، تو کیا ان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ معاملہ ایڈریس نہیں ہوا۔ کیا وہی ہیں، فوج یہی سمجھتی ہے، اشارہ اور وہ سب کچھ موجود ہے، ذہن سازی تمام کے تمام اشارے اسی طرف ہیں، لیکن پھر وہی کوشچن کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، سزائیں کیا دی جائیں گی، سزاؤں کی نوعیت کیا ہوگی۔ لیکن جو سزاؤں کے بارے میں جو گفتگو کی گئی ہے نا کرامت مغل صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں، ٹھیک ہے۔ گفتگو کی کچھ چیزیں جو ہے وہ میں سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں، پھر جو خرم حمید روکڑی صاحب جو ہیں وہ جو فرماتے ہیں اس کے اوپر آ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جو چیزیں رپیٹ نہیں کروں گا میں، جس پریس کانفرنس کے آغاز میں 9 مئی کے حوالے سے کہ 76 سال میں جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ مٹھی بھر شرپسندوں نے کر دکھایا، پاکستان کے خلاف بڑی سازش تھی۔ اب تک کی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی گزشتہ چند ماہ سے چل رہی تھی، ایک اضطرابی ماحول منصوبہ بندی کے تحت بنایا گیا، جھوٹ اور مبالغہ آرائی پر مبنی بیانیہ ملک میں اور ملک سے باہر بیٹھ کر بنایا گیا، فوج کے شہداء کے جو ورثاء ہیں ان میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے، ایک گھناؤنا پروپیگنڈا کیا گیا۔ ہمارے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں کب لائیں گے۔ اچھا، یہ گفتگو کی گئی۔ اس کے بعد جو فوج کا، حکومت کا عوام کے ساتھ رشتہ ہے اس کو ایڈریس کیا گیا کہ اس میں درار ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں فوجی فاؤنڈیشن، دفاعی بجٹ، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملے پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک عوام اور فوج کے رشتے میں درار نہیں ڈالی جا سکی، یہ کہا گیا DG ISPR کی طرف سے۔ پھر یہ کہا گیا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران مذموم سیاسی مقاصد کے حصول اور اقتدار کے ہوس میں ایک جھوٹے پروپیگنڈے کو چلایا گیا اور چلایا جا رہا ہے، اور پھر اس کا نقطہ عروج 9 مئی کو دیکھا گیا۔ انقلاب کا جھوٹا نعرہ لگا کر بغاوت پر اکسایا گیا، فوج کی فیصلہ سازی میں مکمل ہم آہنگی اور کلیئرٹی ہے۔ اس ضمن میں 9 مئی کے بعد 15 مئی کو اسپیشل کور کمانڈرز، اچھا وہی وہ پھر کہ کون سے وہ آئے تھے فیصلے، لیکن جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا اس سارے معاملے میں، وہ ایک تو یہ کہ جو خود احتسابی کا عمل بتایا گیا کہ ہم نے خود اپنے لوگوں میں، اپنے ادارے میں کیا کارروائی کی ہے۔ صحیح۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جو میجر جنرل ہیں اور لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، فوج نے خود احتسابی کا عمل مکمل کر لیا۔ مختلف گیریزنز میں جو واقعات پیش آئے اس پر 2 ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں، ان کی سربراہی 2 میجر جنرل کے عہدے کے افسران نے کی۔ ایک مفصل انکوائری کے بعد کورٹ آف انکوائری کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ جو لوگ غفلت کے مرتکب ہوئے ان کے خلاف تادیبی کارروائی، محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ 3 افسران کو بشمول 1 لیفٹیننٹ جنرل عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے، ان کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے۔ اب اس میں جو باقی 2 افسران ہیں ان کا رینک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو تادیبی کارروائی ہے، سخت تادیبی کارروائی، وہ 15 افسران سے کے متعلق کی گئی ہے، جس میں 3 میجر جنرل شامل ہیں اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران ہیں۔ تو جو لوگ فوج کو سمجھتے ہیں ان کو یہ اندازہ ضرور ہو جائے گا یہ سن کے کہ یہ حاضر سروس اور بہت سخت محکمانہ کارروائی ہے، اور اس ہائی رینک کے لوگ، اس کی بھی آپ کو ایسے سچ مثال نہیں ملتی، وہ نہیں ملتی۔ پھر یہ کہا گیا کہ ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کے داماد، ایک ریٹائرڈ 3 سٹار کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس عمل کی وجہ سے، شواہد موجود ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کارروائی کا سامنا کر رہے ہیں، اس سے گزر رہے ہیں۔ صحیح۔ ایک میسج جو میرے خیال میں شاید آپ سمجھیں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے، میڈیا اور سوشل میڈیا کے لیے تھا، وہ کیا تھا کہ جناب جس میں جو گفتگو ہے آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ جو کی گئی، میں اس کے حوالے سے ایک ویڈیو میں تذکرہ جو ہے وہ پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن وہ کہا یہ گیا کہ اس سانحے سے جڑے تمام منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے، سیاسی جماعت یا معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو۔ یعنی سوشل سٹیٹس کیا ہے، وہ ان کتنا امیر ہے، کون کتنا یہ میٹر نہیں کرے گا، کون کتنے پولیٹیکل انفلوئنشل فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا۔
پھر اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اس کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس کے ذریعے فوج جو سمجھتی ہے کہ یہ 9 مئی کے ملزمان ہیں، یہ مجرم ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے اور اس کارروائی کی راہ میں جو بھی رکاوٹ بنے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ صحیح۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں اس میں مقدمات چلانے کو روکنے کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے، تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو یہ بھی اس کا اشارہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہی آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ پھر جو سوالات ہیں وہ سوالات بہت سارے تھے، بہت امپورٹنٹ تھے اس کے، کیونکہ بیشتر کے اوپر بات ہو چکی، تو ہم اسپیسیفکلی ان 2 معاملات کے اوپر بات کریں گے۔ ایک جو فیصل حکیم صاحب کا سوال تھا جہاں سے یہ سارا معاملہ سٹیم کرتا ہے۔ جی، جب کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ سامنے آیا تھا نا، اس کا آخری پیراگراف اور اسی طریقے سے جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، جی، اور اسی طریقے سے لیکن آپریشنل جو آپریٹو پارٹ ہے اس میں لاسٹ پیراگراف جی بالکل ہے۔ اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس، اس کے اعلامیے میں بھی آخر میں یہ بات کی گئی تھی، اور ہم نے ہر ویڈیو میں اس کے بعد جو اس موضوع کے اوپر کی، اس میں کہا کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن اور حکومت۔ اب اپوزیشن جو ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے، صحیح، اور مائنس عمران خان تحریک انصاف ہے ہی نہیں، صحیح، تو وہ پھر ظاہر ہے لامحالہ بات ہوتی ہے عمران خان کی، یعنی کہ بات ہوگی۔ یہ ایک سوال تھا اور ایک ٹرکی سوال تھا کہ بات ہوگی تو کیسے ہوگی؟ جی، سب کے ساتھ ہوگی، باقی تو سب حکومت ہے نا، کیونکہ بار بار عمران خان بھی کہتے ہیں نا کہ میری آرمی چیف سے بات ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہوا کہ 9 مئی کے سانحے کے حوالے سے ایک ہی جماعت کے کارکن اور رہنما سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے خلاف شواہد آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، تو عام تاثر پایا جاتا ہے کہ خصوصاً 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا دروازہ بند ہو گیا ہے، لیکن متعلقہ سیاسی جماعت کے چیئرمین بضد ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے گی، مذاکرات کے لیے تیار ہے؟ اس پر جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یہ اسپیسیفکلی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے متعلق سوال تھا۔ صحیح۔ اس پر جواب یہ دیا گیا کہ دیکھیں، اگر آپ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کے اعلامیے کو بغور پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، زور ڈال کے کہا ہے یہاں پہ، جی، جو انہوں نے گفتگو کیا آپ اس کو سنیں نا، تو آپ کو وہ ہو جائے گا کہ تمام سٹیک ہولڈرز، سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں سیاسی ڈائلاگ کریں، بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں، اور یہ ہم نے سانحہ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، سیاسی سٹیک ہولڈرز، وہ بیٹھ کر اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو، ملک میں معاشی استحکام اور پاکستان میں جمہوری اقدار مضبوط ہوں۔ اسی اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ آپ کو یاد ہو تو پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں۔ یہ وہ گفتگو ہے جس کے بعد یہ بحث چلی کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں۔ اس کو ذرا ایڈریس کر لیتے ہیں پہلے، پھر آخر میں وسیم عباسی صاحب کا جو سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اس کے اوپر بات کر لیں گے۔ دیکھیں، اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ فوج یہ نہیں سمجھتی کہ عمران خان ایک سیاسی سٹیک ہولڈر ہے، لیجیٹیمیٹ، جی، یا پھر وہ واقعی اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں، صحیح، کہ بات چیت ہو تو سیاسی جماعتوں کے سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ ہو۔ تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ آفر کی گئی تھی اور بار بار سوال کیے گئے خواجہ آصف سے، وزیر اعظم سے، بلاول سے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے، ان سب سے یہ سوالات ہوئے تھے کہ بات چیت ہوگی۔ اسحاق ڈار نے بھی اس کو ایڈریس کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بات چیت ہو سکتی ہے، اس کے لیے معافی مانگیں، قوم سے معافی مانگیں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، کہیں گے یہ ہاں ہم سے ہوا، ہم نے کیا، اپنا اس کو قبول کریں، اور پھر مذاکرات ہوں گے، پھر سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی پھر بہت ifs and buts لگا دیے گئے تھے، تو وہ مشروط بات ہے۔ صحیح، لیکن اس کے اوپر پھر میں نے خرم حمید روکھڑی سے سوال کیا، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں، آن کیمرہ بھی اور آف کیمرہ بھی، کہ آپ کی ریڈنگ کیا ہے، آپ کے پاس کیا اطلاع ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد کہ کیا مذاکرات ہوں گے، ہو سکتے ہیں، اور بیلٹ باکس پہ
جب جائیں گے لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے تو جو بیلٹ پیپر ان کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اس پر بلہ پاکستان تحریک انصاف کا نام اور نشان ہوگا. تو انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ معاملات کورٹ میں جائیں گے, جس بھی کورٹ میں جائیں گے, جی, چاہے ملٹری ہو یا ٹی سی ہو یا کچھ اور کورٹ. اچھا, ان کی رائے ہے کہ خان صاحب کا اور سیاسی رہنماؤں کا زیادہ لوگوں کا مقدمات جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں نہیں جائیں گے. صحیح. انہوں نے کہا کہ یہ تعداد جو ہے وہ 200 سے اوپر نہیں جائے گی. 102 کا تو شاید آج وہ بتا بھی وہ فگر آ گیا تو کل ملا کے 200 سے اوپر نہیں ہوں گے, اور اس میں شاید سیاسی رہنما نہیں ہوں گے. ان کی ریڈنگ کی ہے. صحیح. میں کہتا ہوں وہ سیاسی رہنماؤں کے نہیں ہوں گے, وہ جن کے ایک کیٹیگری کے جو وہاں پر انوالوڈ لوگ ہیں ان جو کا ہوگا. اندر تھے وہاں موجود. لیکن ان کی بنیاد پر جو مقدمات چلیں گے اوور آل, اس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نااہل ہوں گے, وہ انتخابی عمل سے آؤٹ ہوں گے, اور معاملہ اس حد تک جانے کا قوی امکان موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بین ہو جائے اور بلے کا انتخابی نشان کسی اور کو الاٹ ہو جائے. نہیں, وہ موجود ہی نہ ہو بیلٹ پیپر میں, اچھا, یا کسی اور کو الاٹ ہو جائے صحیح, فار دیٹ میٹر. لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس کی پاسبلٹی نہیں ہوگی. ظاہر ہے اس کے اوپر انتخابی عمل مشکوک ہو جائے گا نا. لیکن ہو سکتا ہے وہ پیٹریاٹ بن جائے, پی ٹی آئی حقیقی آ جائے, کسی کچھ اور آ نام جائے. سے رجسٹر ہو جائیں, کوئی اس قسم کا معاملہ ہو, کسی اور نام سے جو ہے وہ رجسٹریشن ہونے کے بعد وہ انتخابات لڑیں, اور مائنس عمران خان ہونے کے بعد. یہ ان کا دعویٰ ہے. صحیح. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر دعوے اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ایک دو اور چیزیں بہت انٹرسٹنگ تھی. وسیم عباسی صاحب کا جو سوال ہے نا, یہ وہ سوال ہے میرا خیال سب سے زیادہ بحث جس پر ہو رہی ہے, ایڈریس نہیں ہوا. اچھا نہیں, بحث آپ کو میں ایک بات بتاؤں, یہ وہ سوال ہے جو یہ استحکام پاکستان پارٹی جو پہلی پریس کانفرنس کے بعد نا, جی, جو کینی صاحب کی تھی, جی, عامر کیانی صاحب, عامر کیانی صاحب کی پہلی پریس کانفرنس, آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے نیشنل پریس کلب میں آ کے وہ جو جادوئی کرسی ہے اس پر بیٹھ پارٹی چھوڑی, عہدے چھوڑے, انہوں نے سیاست بھی چھوڑی تھی. لیکن وہ بریک ان کی لگائی تھی, بریک فیل ہو گئی. وہ بریک بڑی جلدی ختم ہو گئی اور وہ استحکام پاکستان پارٹی میں آ گئے. سوال وسیم عباسی صاحب نے کہا کہ جنرل صاحب 9 مئی کے بعد ایک دلچسپ سا ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ مختلف سیاسی رہنما جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ ملک کے مختلف پریس کلبز میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں, اور 9 مئی کے واقعات سے برات کا, علیحدگی کا, دور رہنے کا, دور ہونے کا اعلان کرتے ہیں, 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں. اس کے بعد وہ پوتر یعنی صاف ستھرے پاک ہو کر گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا فریضہ اسٹیبلشمنٹ ادا کر رہی ہے. تو اس تاثر کا آپ کیسے جواب دیں گے؟ اس پر جو ہے وہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ دیکھیں, سیاسی لیڈر پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا, کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا, یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے. جہاں تک 9 مئی کے واقعات اور اس کے نتائج ہیں, اس پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جنہیں کیفر کردار تک پہنچانا ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. لیکن یہ سوال ظاہر ہے کہ ان ایڈریسڈ ہے. اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر, سوال بھی دوسری دفعہ کروایا گیا, 2 دفعہ پوچھا گیا, اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر گرفتار ہوتا ہے نا, جی, لیکن 9 مئی کے واقعات کو ظاہر ہے کہ حکومت بھی تو اپنے طور پہ کیش تو کر رہی ہے نا, اپنی پولیٹیکل مائلیج. ان کے پاس بیانیہ کوئی نہیں تھا, انہیں بیانیہ ملا, ان کو ایندھن مل گیا نا, ان کو ایک وہ موقع مل گیا. جی, بیانیہ تو نہیں ملا, ان کو موقع مل گیا. بہاڑی والی جلسے میں نا مریم نواز کے منہ سے نکل بھی گیا تھا, چلو 9 میں ہوا, اچھا ہوا, یہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ انہیں تقریر کے لیے مواد مل گیا. صحیح. اچھا, تو وہ جو معاملہ ہے نا کہ دیکھیں, آپ کسی کو گرفتار کر رہے ہیں نا, تو گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس کی صورت میں جو بخشش ہے نا, یہ ایک بڑا کوشچن مارک بنا دیتی ہے. گرفتاری ہوئی تو گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ملوث تھا نا, جی, اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے, آپ اس کو جو سزا بنتی ہے وہ دیں, جس حد تک جس کا کردار. کسی نے گاڑی فراہم کی, کسی نے پیٹرول کچھ بولا, کچھ آن ریکارڈ ہے, کسی نے اندر جانے کا کہا, کسی نے کیا کیا, اس کے خلاف کارروائی کرے. بالکل صحیح. لیکن یہ کوشچن مارک ظاہر ہے کہ موجود. تو یہ سوال بھی انٹرسٹنگ تھا, اس کا جواب بھی ہم نے سامنے رکھ دیا. لیکن جو مذاکرات کی جہاں تک بات ہے نا, اس کے اوپر اب دعویٰ یہ ہے کہ جو روکھڑی صاحب کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات والی بات جو ہے وہ عمران خان کے لیے نہیں. صحیح. وہ مائنس عمران خان شاید پی ٹی آئی جو بچے, کوئی بچی کچی بھی پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں, اس کے بغیر ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.